अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बर्फ़बारी ज़ोरों पे थी। न्यूयॉर्क की मसरूफ़ ज़िंदगी तहोबाला होकर रह चुकी थी। आगा हसन और सलीमा हसन ने भी अपना स्टोर उस दिन नहीं खोला था। अरीबा, उनकी इकलौती लाडली बेटी ने भी कॉलेज से छुट्टी की थी। टेलीविज़न पर कई बार ऐलान हो चुका था कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। घर के काम तो सारे निमट रहे थे। आगा हसन अलबत्ता अपने कागजात बिखेरे एक अरसे बाद उन्हें तरतीब दे रहे थे। अरीबा उस वक्त माँ के साथ किचन में लगी हुई थी, लेकिन दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी जगह एक ही बात सोच रहे थे। ऐ काश अरीबा हमेशा इसी तरह उनकी आंखों के सामने रहे, लेकिन भला ये किस तरह हो सकता था। अब तो अरीबा बालिग हो चुकी थी, कॉलेज जाती थी, अपने 100 काम खुद निपटाती। अब आखिर वो लोग उस पर हर वक्त किस तरह नज़र रख सकते थे। 20 बरस हो चुके थे आगा साहब को यहाँ मुकीम। शादी से पहले वो पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी एयरलाइन में नौकरी कर रहे थे। शादी हुई तो हनीमून मनाने अमेरिका आए। लोगों ने भी मशवरे दिए, कुछ खुद भी उन्हें अमेरिका ऐसा भाया कि बस यहीं बस गए। अरीबा भी यहीं पैदा हुई। अपने वतन से अपना सारा सरमाया मंगवा कर यहाँ एक स्टोर खोल लिया जो अब ठीक ठाक चल रहा था। उनका अपना घर था, गाड़ी थी, गर्ज जिंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। यूँ था कि जैसे जिंदगी जन्नत थी। फिर ये कहाँ से आग का बगोला आया कि जिंदगी को जहन्नुम कर गया। दोनों मियाँ बीवी को सांस भी लेना दुश्वार था। यूँ लग रहा था कि सारी आसाइशें होते हुए ज़मीन से आग उगल रही है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब हराम था। अब तो बस ना चलता था कि जवान बेटी को दुनिया की नज़रों से छुपा कर कहीं रख दें। जब वक्त था और सब कहते थे तब ना सोचा, ना किसी की बात पे कान धरे। अपनी तरबियत पे बड़ा नाज जो था। फिर अल्लाह ने बेटी भी एक दी, उसके बाद कोई औलाद ना हो सकी। एक बेटी के 2-2.5 बरस तो जैसे उन्हें वक्त गुजरने का पता ही ना चला। काम का बोझ, बच्ची की निगहदाश्त, हज़ारों खर्चे। बिलाखिर एक मैक्सिकन लड़का ब्रूटो स्टोर पे मुलाजिम रख लिया। फिर स्टोर की इब्तिदा थी, बहुत कम बचत हो पाती थी। जैसे ही अरीबा 2.5 बरस की हुई, उसे एक अच्छे मॉन्टेसरी में डाल दिया गया। बेबी सिटर्स का तो इतना खौफनाक तस्वुर था कि दोनों मियाँ बीवी का दिल आमादा न होता। टीवी पर भी बेबी सिटर्स का बच्चों से जालिमाना सलूक और पुलिस का उनको गिरफ्तार करना एक बार का देखा हुआ ही जहन पे जम गया। स्टोर पर मुलाजिम रख लिया, जबकि आखिरी दिनों तक सलीमा खुद भी काम करती रही, मगर पैदाइश के बाद बस घर की हो गई। हालांकि अरीबा के ननियाल और ददियाल दोनों तरफ से ऑफ़र हुई थी कि बच्ची को पाकिस्तान भिजवा दें, नानी दादी पाल लेंगी, मगर मियाँ बीवी का दिल इतना बड़ा ना हुआ कि बच्ची को खुद से जुदा कर लेते। अरीबा बड़ी हुई तो उसे बुरा भला भी समझाया गया। बड़ी शरीर बच्ची थी, ज़हीन भी थी। आगा हसन और सलीमा को ना सिर्फ अपने खून पे भरोसा था बल्कि अपनी तरबियत पे भी एतमाद। लेकिन गुज़रते वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि अपना आप अच्छा होने पर भी दूसरे पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, और यहाँ तो बुराई कदम कदम पे रास्ता रोके खड़ी थी। बच्चों तक के टीवी प्रोग्राम्स इतने वाहियात थे और स्कूलों का माहौल इतना गंदा था कि बच्ची को बेशक उन्होंने दीनी तालीम से संवारा था और नेकी बदी की पहचान भी सिखाई थी, लेकिन इतने खौफनाक किस्म के इंकिशाफात कम उम्र बच्चों के बारे में होते तो दोनों कांप उठते। बेटी बचपन से निकली तो मज़ीद नींदें हराम हो गई, और आखिर एक रात दोनों ने फ़ैसला कर लिया कि अपने वतन वापस चले जाएंगे।
اس وقت اریبہ 10 برس کی تھی۔ بے شک اریبہ بھی ہمیشہ کے لیے امریکہ چھوڑنے کو پسند نہیں کر رہی تھی، لیکن ماں باپ کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور وہ لوگ سب بیش باش کر پاکستان چلے آئے۔ 10 برس وطن سے باہر گزار کر وہ سمجھے تھے یہاں بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہوں گی، لیکن واپسی پہ پتہ چلا ملک کے حکمرانوں میں چہروں کی تبدیلی تک ضرور بات ٹھیک ہے، لیکن اس ملک کے نصیب میں تو باپ کے بعد بیٹا، بیٹوں کے بعد اور بیٹے، نسل در نسل ایک ہی طرح کے لوگوں کی حکمرانی لکھتی گئی تھی، سو حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ ہر جگہ رشوت ستانی، جھوٹ اور فریب نے جیسے پاکستان کے مسلمانوں کے مان تباہ کر ڈالے۔ کوئی بھی محکمہ ہو، وہاں اوپر سے نیچے تک بیٹھے لوگ مخلوق خدا کو اذیت سے دوچار رکھے ہوئے تھے۔ وطن کی کشش میں لوٹ آنے والے آغا حسن اور سلیمہ کو تھوڑے عرصے میں ہی خون کے آنسو رونے پڑے۔ اس ملک پر بمباریوں، تابکاریوں نے کچھ ایسے اثرات چھوڑے کہ گرمی کی شدت کو بڑھا دیا تھا۔ اوپر سے بجلی کی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ، پانی کی کمی، جھوٹ فریب، بے ایمانی نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ جو امریکہ میں بے راہ روی، بے حیائی جیسی ایک برائی سے ڈر کے بھاگ اٹھے تھے، انہیں وہاں اب بے شمار خوبیاں یاد آنے لگیں۔ صفائی یوں تو مسلمانوں کے لیے نصف ایمان ٹھہرا تھا، اور یہاں گندگی کا یہ عالم کہ جا بجا خالی پلاٹوں میں کوڑے کے ڈھیر پڑے تھے۔ عرصہ ہو گیا تھا مگر کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حکومت اگر صفائی کا ہی خیال رکھے، مقررہ دن حکومت کی طرف سے کوڑا اٹھایا جائے اور کوڑا باہر پھینکنے والے پہ جرمانہ لگایا جائے تو بھلا یہ کیوں نہ عمل ہو؟ بجلی اور فون کے محکموں میں بیٹھے ہوئے بے ایمان لوگوں کی چھانٹی ہو تو محکمے کیسے نہ پاک ہو جائیں؟ لیکن آغا حسن جہاں بھی گئے انہیں پریشانی کا سامنا ہوا۔ ان کے گھر میں سہولت کی ہر شے تھی، مگر گھر سے باہر کے حالات ان کے برداشت سے باہر تھے۔ بالآخر انہوں نے ایک فیصلہ پھر لے لیا، دوبارہ امریکہ جانے کا، مگر اریبہ کی اچھی تربیت کے خیال کے تحت اسے پاکستان ہی چھوڑ دیا گیا۔ پھر تو جیسے واپسی پر زندگی ایک دم ان میاں بیوی کے لیے خالی ہو گئی۔ انہیں لگتا کوئی کام ہی نہیں رہا۔ دونوں صبح اٹھ کر ناشتے کے بعد سیدھے اسٹور چلے جاتے، دن بھر کام کرتے، گھر رات کو لیٹ آتے، ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر بیٹی کی یاد میں آنسو بہاتے۔ دوسری طرف پاکستان میں اریبہ کا بھی ماں باپ کے بغیر زندگی بسر کرنا مشکل تھا۔ ہر چند کے ننیال ددیال دونوں کی آنکھوں کا تارا تھی، لب بعد میں کھولتی، خواہش پہلے پوری ہو جاتی، لیکن پھر بھی ماں باپ کی جدائی پر صبر نہ آتا، اور ماں باپ شاید بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے دل پہ پتھر رکھ بھی لیتے، مگر جب کبھی خبریں سنتے اور ملک کے بگڑتے حالات کے بارے میں علم ہوتا تو انہیں محسوس ہوتا جیسے پاکستان میں تو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، انسان کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں، اور تو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ اپنے ملک میں رہ کے برداشت کرنا تھا تو پھر امریکہ کیا برا تھا؟ بے شک وہاں ان کا پورا خاندان تھا، برادری تھی، لیکن آغا اور سلیمہ تو جیسے تڑپ کے رہ جاتے۔ سب کچھ بھول بھال انہوں نے بیٹی کو واپس بلا لیا۔ اس وقت اریبہ 13 برس کی تھی۔ سب نے سمجھایا کہ یہی تو نازک عمر ہے، آخر اسی خون خرابے میں دنیا اور بھی تو رہ رہی ہے، حالات پھر سے درست ہو جائیں گے، مہنگائی بھی قابو میں آ جائے گی، قتل و غارت ختم ہو جائے گا۔ مگر ماں باپ کا دل نہ مانا تو پاکستان والوں نے اریبہ کو جہاز میں سوار کروا دیا اور وہ ماں باپ کے پاس پہنچ گئی۔ دونوں نے بیٹی کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور پھر کبھی خود سے جدا نہ کرنے کا عہد کیا۔ ان کی بیٹی بہت نیک اور صالح تھی، جیسا وہ کہتے ویسی ہی کرتی۔ دونوں نے دنیا بھر کی نصیحتیں اس کے گوشے گزار کر ڈالی۔ ادھر دادی نے بھی 3 برسوں میں اسے قرآن کریم با ترجمہ پڑھایا، نماز بھی ترجمے کے ساتھ سکھائی، احادیث یاد کروائیں اور دنیا کی اونچ نیچ سے واقفیت دی۔ خیال تو آغا حسن اور سلیمہ حسن کا یہی تھا،
بلکہ انہوں نے وثوق سے سوچا تھا کہ بیٹی کو کبھی ادھر ادھر نہ ہونے دیں گے۔ اس کی حفاظت کا پورا خیال بھی کیا تھا، خود اسکول لے کر جاتے، لینے بھی جاتے، تنہا تو کبھی کسی سہیلی کے ہاں بھی نہ چھوڑا تھا۔ شاپنگ تک اکیلی نہ کرنے جاتی، اسکول واپسی سے پہلے ہی سلیمہ حسن گاڑی دوڑاتی اس کے پاس پہنچی ہوتی۔ شام میں دونوں ماں بیٹی اسٹور پہ آ جاتی۔ یہاں بھی وہ اسٹور پہ کام تو نہیں کرتی تھی، سلیمہ اسٹور پہ کھڑی رہتی، وہ بس اپنا ہوم ورک کرتی رہتی۔ اسی طرح اس نے گریجویشن کر لیا، اسکول چھوڑ کے کالج پہنچی تو ماں باپ نے زیادہ نصیحتیں شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا، انہیں اریبہ کی فکر ضرور تھی، لیکن ایک بھروسہ تھا کہ وہ ان کے کہنے سے باہر نہیں جائے گی، خود اپنی حفاظت کرے گی۔ لیکن یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہ تھا کہ دماغ کے علاوہ دل بھی جسم کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ اسٹور پر ہزار طرح کے لوگ آتے تھے۔ سر عام نوجوان نسل کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر سلیمہ حسن کی آنکھیں تو شرم سے جھک جاتی۔ ایک نوجوان جو شاید اسپینش تھا، کبھی کبھار آیا کرتا تھا، لمبے بالوں کو لڑکیوں کی طرح پیچھے باندھا ہوتا، جینز کو جگہ جگہ سے کاٹا ہوتا اور گلے میں زنجیر پہنی ہوتی۔ ہر بار اس کے ساتھ ایک نئی لڑکی ہوتی، کبھی امریکی، کبھی گوری، کبھی کالی، کبھی پیلی، اور بھی طرح طرح کے لوگ آتے تھے۔ ان کے اسٹور پر بیئر بھی ملتی تھی۔ پہلے تو آغا حسن نے سوچا تھا کہ وہ بیئر نہیں رکھیں گے، مگر پھر پتہ چلا اس کے بغیر اسٹور کی آمدنی آدھی رہ جائے گی، سو یہ چیز اسٹور پہ تو رکھ لی گئی، لیکن اریبہ کو انہوں نے کبھی اسٹور پہ کھڑا نہ کیا۔ وہ عام طور سے اندر ہی بیٹھی رہتی اور پچھلے دروازے سے آتی جاتی۔ امریکیوں کے فیشن البتہ عجیب و غریب ہوا کرتے ہیں، تبھی تو نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ایک ایک کان میں ایئرنگ دیکھ کے وہ کبھی چونکے نہ تھے۔ وہ سوچتے تھے یہ بھی فیشن ہے، جس طرح یہاں لوگ ہونٹوں میں، آئی بروز میں بالی پروتے ہیں۔ لیکن اس روز ان کے کچھ امریکی جاننے والوں کی وجہ سے ہی ان کے علم میں اضافہ ہوا کہ یہاں لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کو اپنے کان سے ایک ایئرنگ اتار کر دیتی ہیں، اور یہ نشانی ان دونوں کے درمیان حد سے بڑھتے تعلقات کی ایک گواہ ہوتی ہے۔ تب نہ جانے کیوں ایک دم ان کی نظر اریبہ کے کانوں میں پڑے ان خوبصورت گولڈ کے بندوں پر پڑی جو پاکستان سے واپسی پر اس کی دادی نے بطور تحفہ اریبہ کو پہنائے تھے، اور وہ بھی ایک بہت سرد شام کی بات ہے۔ سلیمہ حسن نے اسٹور کے بڑے وال کلاک پر نظر ڈالی اور اپنا کوٹ اٹھائے گھر جانے کو تیار ہوئیں۔ اچھا آغا جی، میں چلتی ہوں۔ انہوں نے سرخ مفلر کو اپنے چہرے اور گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے شوہر سے کہا، آج کچھ لیٹ نہیں جا رہی آپ؟ آغا جی نے اپنی بات کی وضاحت چاہی۔ ہاں، وہ آج اریبہ کے کالج میں کوئی پارٹی تھی، اسے لیٹ آنا تھا، وہ کہتے ہوئے پرس اٹھا کر شوہر کو ہاتھ ہلاتی باہر نکل گئی۔ گھر پہنچنے پر انہیں زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اریبہ بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا، اریبہ سفید رنگ کی کار سے اتر کے کوٹ کے اوپر مفلر لپیٹتی گیٹ سے اندر آ رہی تھی۔ ہر چند کے اتنے برسوں میں انہیں اپنی بیٹی سے کوئی شکایت نہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے دل میں آئے شک کو دباتے ہوئے بڑی نرمی سے پوچھا، کس کے ساتھ آئی ہو اریبہ؟ جیسیکا کے ساتھ موم، اس نے کہا اور کوٹ کے بٹن کھولتی اندر آ گئی۔ سلیمہ جانتی تھی یہ امریکی لڑکی تھی جو اریبہ کی کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی ان کے گھر آ چکے تھے اور یہ دونوں میاں بیوی بھی ان کے گھر ایک موقع پہ جا چکے تھے۔ جتنی دیر میں اریبہ نے کوٹ اور مفلر اتارا، سلیمہ کے ذہن میں تیزی سے ایک خیال نے گردش کی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جس روز مسٹر اور مسز مائک یعنی جیسیکا کے والدین ان کے گھر آئے تھے، ان کی کار کا رنگ سلور گرے تھا، اور بس لمحے کے 1000ویں حصے میں انہوں نے کار کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سو ہاتھ میں پکڑی چھری رکھی اور اریبہ سے کہا، مجھے مارکیٹ جانا ہے چند چیزیں لینے، انہوں نے کہا اور تیزی سے باہر آ کر پورچ میں کھڑی اپنی کار میں بیٹھ گئیں۔ اگلے ہی لمحے ان کی کار سڑک پہ تھی۔ انہوں نے تیز رفتاری سے موڑ کاٹا۔ ان کی امید کے مطابق سفید کار سڑک کے آخری سرے پر جاتی دکھائی دی۔ منٹوں میں سلیمہ حسن کی کار نے اسے جا لیا، اور پھر یہ دیکھ کر ان کے سینے سے ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا
کہ ڈرائیونگ سیٹ پر جیسیکا ہی تھی۔ مارکیٹ سے انہوں نے بلا ضرورت کچھ سامان خریدا اور گھر لوٹ آئیں۔ اریبہ شاور لینے جا رہی تھی۔ میں دروازہ کھولنے کے انتظار میں تھی مما، شاور لینے جا رہی تھی، پلیز میرا لنچ تیار کر دیں، زوروں کی بھوک لگی ہے۔ آ جاؤ میری جان، فریش ہو کے، سب تیار ملے گا، سلیمہ مسکرا کے بولی۔ وہ شاور روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو سلیمہ لنچ تیار کر چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ لنچ کرتے کرتے یکدم سلیمہ کی نگاہ اریبہ کے چہرے پہ پڑی۔ اس نے گیلے بالوں کو سمیٹ کر کلپ لگایا ہوا تھا اور وہ خوبصورت سونے کے بندے جو اسے آتے ہوئے دادی نے بنوا کے دیے تھے، ان میں سے صرف ایک نظر آ رہا تھا۔ سلیمہ حسن کا دل دھک سے رہ گیا۔ بے اختیار وہی سوچ دماغ میں در آئی، تمہارا ایک بندہ کہاں ہے اریبہ؟ انہوں نے ڈوبتے لہجے میں بیٹی سے پوچھا۔ وہ چونک گئی، کانوں کو ہاتھ لگایا، پھر فکر مندی سے بولی، پتہ نہیں مما کہاں گر گیا۔ سلیمہ حسن کو لگا وہ اداکاری کر رہی ہے، ضرور اس نے وہ بندہ کسی لڑکے کو دیا ہے جیسا کہ یہاں کا رواج ہے، مگر بیٹی سے بحث کس طرح کرتی، کیا ثبوت تھا ان کے پاس؟ بے دلی سے کھانا کھا کے وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ دوپہر میں دونوں ماں بیٹی آرام کرتی تھی، اس کے بعد شام ہوتے ہی دونوں اسٹور پہ چلی جاتی۔ اسٹور پہ آ کر اریبہ تو اپنی کتابیں کھول کے بیٹھ گئی اور وہ شوہر کے ساتھ کاؤنٹر پر آ گئی۔ ایئرنگ کے بارے میں انہوں نے جیسے ہی شوہر کو بتایا، ان کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ سلیمہ جانتی تھی کہ وہی خدشات آغا حسن کے ذہن میں ہیں جن سے وہ ساری دوپہر دو چار رہی، خوفناک اور بری سوچیں۔ کبھی کبھی وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو تسلی دیتے کہ ممکن ہے ایئرنگ واقعی گم ہو گیا ہو۔ کئی دن اس کشمکش میں گزر گئے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، یہی خیال ان کے اندر ڈنک مارتا رہتا۔ انہیں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، بس نہ چلتا کہ کیا کریں۔ پچھتا رہے تھے، کاش خون کی ہولی میں رنگ جاتے یا مر جاتے، مگر اپنے وطن سے نہ آتے، یا کم سے کم بیٹی کو نہ بلواتے، بزرگوں کی بات مان لیتے۔ کئی بار آغا حسن نے بیٹی کا چھپ کر پیچھا کیا، لیکن اسے کسی کے ساتھ پکڑ لینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وقت گزرتا گیا، آغا حسن اور سلیمہ حسن کی جان سولی پہ لٹکی رہی۔ وہ اسپینش لڑکا اکثر ایک کالے کے ساتھ دکھائی دیتا۔ ایک روز تو حد ہو گئی، ایک لڑکی جس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اس کے ساتھ نظر آئی۔ دونوں میاں بیوی کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس کی صورت میں انہیں اپنی بیٹی دکھائی دینے لگی، کیونکہ یہ بھی کسی مشرقی گھرانے کی ہی بیٹی تھی۔ بھلا ان کی بیٹی کسی اور دنیا کی مخلوق تو نہیں ہے جس پر یہاں کے ماحول کا اثر نہ ہو؟ اور اس لڑکی پر بھی کیا خبر اس کے والدین کتنا اندھا اعتماد کرتے ہوں۔ کاش ہمارے پاکستانی مسلمان پرانے دور کی طرح آج بھی بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ دیا کریں، آغا حسن نے عجیب بے بسی کے ساتھ کہا۔ جواب میں سلیمہ حسن رو پڑی۔ اسی لمحے لڑکے نے ساتھی لڑکی کو پکارا، شکنتلا کم ہیئر۔ تب جیسے دونوں کو اپنی سوچ پہ شرمندگی ہوئی، کم سے کم مسلمان لڑکی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ انہوں نے خود کو تسلی دی، لیکن ایک روز انہیں اپنا یہ خیال تب بدلنا پڑا جب اسی لڑکے جس کا نام رابرٹ پتہ چلا تھا، اس کے ساتھ بلو جینز اور سرخ بلاؤز میں ایک لڑکی آئی۔ دیکھنے میں وہ بھی اسپینش ہی دکھتی تھی۔ اس نے رابرٹ سے انگریزی میں بات کی، روبی کیا تم چاکلیٹ ملک لو گے؟ شازیہ مصطفیٰ، میں بیبی نہیں ہوں، میں جوان لڑکا ہوں اور میں کچھ اور پینا چاہتا ہوں۔ آغا حسن اور سلیمہ حسن نے مکالموں کا یہ واہیات تبادلہ سنا، شازیہ مصطفیٰ کے نام کے ساتھ، اور کانپ اٹھے۔ اس مسلمان لڑکی کی جگہ ان کی اپنی بیٹی آ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اندر کی اذیت کو خاموشی سے دبا گئے۔ یہ وہ دن تھے جب بیٹی کے ایک کان سے ایئرنگ غائب دیکھ کر دونوں میاں بیوی کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ لگتا تھا یہ اسپینش لڑکا رابرٹ کہیں آس پاس ہی رہتا تھا۔ معلوم کرانے پہ انہیں سب علم ہو گیا کہ لڑکے کا اصل گھر، جہاں اس کے ماں باپ بہن بھائی تھے،
وہ یونکرز کے علاقے میں تھا۔ یہاں لانگ آئی لینڈ میں لڑکے نے اپنا ایک اپارٹمنٹ لے رکھا تھا۔ اور یوں اریبہ نارمل طریقے سے ہی کالج آتی جاتی۔ اس کے بعد پھر کوئی تقریب بھی نہ ہوئی کہ وہ لیٹ گھر آئی۔ سلیمہ حسن اور آغا حسن پرسکون ہو رہے تھے، جیسے یقین ہو رہا ہو کہ اریبہ کا کوئی بوائے فرینڈ اور کوئی ایسا ریلیشن نہیں، اس کا ایئرنگ سچ مچ گم ہو گیا ہو۔ اور جیسے ہی دونوں پرسکون ہو کے بیٹھے تو اچانک زبردست دھماکہ ہوا۔ وہی اسپینش لڑکا رابرٹ ایک روز کاؤنٹر پہ جھکا بیئر کی پیمنٹ کر رہا تھا۔ آغا حسن اس کے سامنے تھے اور سلیمہ حسن قریب ہی کھڑی تھی جب ان دونوں کی نگاہ اس کے داہنے کان پہ پڑی۔ کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی۔ رابرٹ کے کان میں وہی ایئرنگ تھا، سونے کے سرخ نگوں والا، جو پاکستان سے آتے ہوئے اریبہ کو دادی نے بنوا کر دیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ لرز اٹھے۔ جی چاہا ابھی اسے پکڑ کے اس کے کان سے بیٹی کا ایئرنگ نوچ لیں، لیکن وہ کس بنا پر اس سے بات کرتے؟ جب اپنا ہی خون خراب ہو تو دوسرے سے کیا شکوہ؟ رابرٹ پیمنٹ کر کے جا چکا تھا۔ آج اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہ تھی اور انہیں لگا جیسے ان کی اریبہ ان سے چھپ کر اس کے اپارٹمنٹ میں جاتی ہے۔ پچھلا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ ہر بار ایک نئی لڑکی کے ساتھ نظر آتا، مگر کبھی کبھی اس کا صرف کوئی دوست ہی ساتھ ہوتا۔ اور جیسے اس لمحے میں ان کا دل چیخ چیخ کے کہنے لگا، اریبہ ہر روز اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آغا حسن نے پاگلوں کی طرح اس کے اپارٹمنٹ کا پہرا دینا شروع کر دیا، مگر وہ بیٹی کو دیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے لڑکے کا بھی کئی بار پیچھا کیا، مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور رابرٹ یوں ہی ان کے اسٹور اور سڑکوں پہ گھومتا ان کے دل پہ آرے چلاتا رہا۔ ان کے سامنے ہی لڑکیوں سے واہیات گفتگو اور نازیبا حرکات کرتا تو وہ لوگ آگ پہ لوٹتے۔ ایسی ہی ایک شام جب وہ ایک نو عمر سی خوبصورت لڑکی کے ساتھ تھا اور اریبہ کا ایئرنگ اس کے کان میں دمک رہا تھا، بڑی بے بسی کے ساتھ سلیمہ حسن کے اندر سے بد دعا نکلی، کاش یہ بد کردار لڑکا مر جائے، دنیا اس کے وجود سے پاک ہو جائے اور سب کے ساتھ میری بچی بھی آزاد ہو جائے۔ وہ جب بھی اریبہ کے معصوم چہرے کو دیکھتی تھی دل تڑپ اٹھتا تھا، چاہتی تھی اسے جھن چھوڑ کر کہیں، خدا کے لیے اریبہ مجھے سچ سچ بتا دو۔ ایک روز انہوں نے پوچھا بھی تھا، بیٹا اریب تم کسی رابرٹ نامی اسپینش لڑکے سے واقف ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے ان کی نظریں جیسے اریبہ کے اندر اتر رہی تھی، مگر اس نے مستقل اپنے ناخن تراشتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، نہیں موم، شاید ہمارے کالج میں پڑھتا ہو۔ کیوں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی اکثر ہمارے اسٹور پہ آتا ہے، ہمیشہ مختلف لڑکیاں ساتھ ہوتی ہیں، کبھی کبھار کئی پاکستانی لڑکیوں کو بھی پھنسا کے لایا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہہ کر اریبہ کے تاثرات دیکھنے چاہے، مگر اریبہ بولی تو لہجہ صاف تھا، ہاں موم، اکثر پاکستانی لڑکیوں کی دوستی یہاں کے لڑکوں سے ہے۔ اب اس سے آگے سلیمہ بولتی بھی تو کیا؟ اسی لیے جب اگلی بار بھی انہوں نے اسپینش لڑکے کے کان میں اریبہ کا ایئرنگ دمکتا دیکھا تو بے بسی کے ساتھ شدت سے اس کی موت کی دعا مانگی تھی۔ لڑکا اپنے ساتھی لڑکے کے ساتھ بیئر کی بوتلیں خرید کر جا چکا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی اس طرح بیٹھے تھے جیسے جسم میں جان نہ ہو۔ پھر سلیمہ حسن نے جیسے شوہر کو جھنجھوڑ ڈالا، حسن آپ پلیز جائیں، اس کا پیچھا کریں۔ آغا حسن فوراً چابی اٹھا کے باہر نکل گئے۔ سلیمہ بڑی بے چینی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور ہر پل ان پر پہاڑ کی طرح بھاری گزر رہا تھا۔ آخر کار حسن واپس آ گئے۔ کیا اریبہ تھی وہاں؟ آپ نے دیکھا؟ نہیں، انہوں نے فوراً کہا، میں دیر تک اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے موجود رہا، مگر باہر نکلے تو وہی دونوں تھے، خاصے نشے میں تھے۔ پھر وہ رابرٹ کی کار میں بیٹھ کے چلے گئے۔ اور سلیمہ حسن نے اسے ایک پل میں ایک بار پھر شدت سے اس اسپینش لڑکے کی موت کی بد دعا مانگی تھی۔ اور وہ ایک معمول کا دن تھا جب سلیمہ حسن اریبہ کو پک کرنے کالج گئی۔
वापस घर पहुंची थी कि फ़ोन मशीन पर आगा हसन का पैगाम सुनकर परेशान हो गई। उन्होंने पैगाम छोड़ा था, मुझे सीने में बहुत दर्द महसूस हो रहा है, स्टोर बंद करके मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उनके लहजे से तकलीफ़ का इजहार हो रहा था। दोनों माँ बेटी उल्टे पांव वापस हो गईं। हॉस्पिटल पहुंची, आगा हसन का पता किया, वो इमरजेंसी में थे। दर्द पर काबू पा लिया गया था, अब वो बेहतर थे। दोनों माँ बेटी ने खुदा का शुक्र अदा किया। उसी लम्हे बाहर कुछ शोर गुल सुनाई दिया। सलीमा हसन और अरीबा बाहर निकली। स्ट्रेचर पर एक नौजवान की डेड बॉडी थी, जिसके बूढ़े माँ बाप बिलक बिलक के रो रहे थे। और ये नौजवान रॉबर्ट था। कोई आदमी किसी को बता रहा था। दोनों लड़के शराब के नशे में मदहोश थे। गाड़ी यही चला रहा था। एक्सीडेंट बड़ा शदीद था। दूसरी गाड़ी का भी नुकसान हुआ। शुक्र है ड्राइवर बच गया। उस लड़के का काला साथी भी बच गया। सलीमा हसन साकत खड़ी थी। क्या बददुआ भी इतनी जल्दी कबूल हो जाती है? एक कपकपाहट के साथ वो होश में आ गई। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पे दुख के गहरे तासुरात थे। और तभी उन्होंने रॉबर्ट के कान में अरीबा का इयररिंग देखा था। उन्होंने आहिस्ता से बेटी के शाने पे हाथ रखा। क्या तुम जानती हो इसे? जी मॉम, उसने सर हिलाया। और सलीमा का सांस जहाँ था जैसे वहीं रुक गया। जी मॉम, इस कौम के ऐसे हर लड़के को मैं जानती हूँ जो कभी तो नशे के हाथों यूं बेबस हो जाता है कि माँ बाप बस उसके लिए तड़पते रह जाएं, और कभी नशा उसे यूं ही ख़त्म कर देता है। इसके कान में तुम्हारा इयररिंग है। उन्होंने खुद को संभालते डरते डरते अरीबा से कहा। ओह, वो फीकी सी हंसी हंस दी। मैं तो आपको बताना भूल गई, वो इयररिंग तो चंद दिन हुए मेरे कोट की जेब से ही मिल गया था। उसने जेब से दोनों इयररिंग निकाल कर माँ की हथेली पे रख दिए। सलीमा जैसे बिल्कुल बेयकीनी की कैफियत में थी। अपनी कैफियत बेटी से छुपाना भी चाहती थी। तभी बोली, अरीबा बेटा, ये वही स्पेनिश लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि इसके साथ बाज़ औक़ात पाकिस्तानी लड़कियां भी होती हैं, ड्रिंक भी करती हैं। अरीबा हल्के से मुस्कुराई। यकीनन ये उसी पाकिस्तानी लड़की ने इसे दिया होगा जिसके साथ आपने इसे देखा होगा। आजकल पाकिस्तान की लड़कियों में ये डिज़ाइन बहुत इन है। उस लड़की को भी शायद उसकी पाकिस्तानी किसी दादी नानी ने दिया हो। रॉबर्ट के माँ बाप तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, तो सलीमा हसन के अंदर शर्मसारी उतरने लगी। काश उन्होंने इसके लिए बद्दुआ ना की होती। आखिरकार वो भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा था। अल्लाह ताला हर माँ बाप के दिल को ठंडक दे और नई नस्ल को सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। सलीमा आगे बढ़ी और उस बूढ़ी औरत के शाने पे हाथ रख दिया जो अपने बेटे की मौत पे आंसू बहा रही थी। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी। उन्होंने देखा आगा हसन भी उसके बाप को तसल्ली दे रहे थे। दोनों मियाँ बीवी के दिल आज बहुत अरसे बाद पुरसकून थे, लेकिन रॉबर्ट के माँ बाप के लिए वो बहुत अफसुर्दा थे। मगरिब के आज़ाद और बेराहरो मुआशरों में वालिदैन यूं ही खून के आंसू रोते रहते हैं और दुआ करते हैं कि दुनिया जहान के तमाम वालिदैन के लिए उनकी औलाद हिदायत और आँखों की ठंडक, दिल के सुकून का सबब बनी रहे, ना कि रॉबर्ट की तरह के तमाम उम्र वालिदैन को यूं ही रोने तड़पने के लिए छोड़ जाए।